बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन था और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आई, उसमें मज़ीद ऐड करता हूं। इंशाल्लाह इमरान खान आपको इलेक्शन से पहले ज़मान पार्क में नज़र आएंगे जनवरी में। पहले सादिक अमीन का खिताब मिला, अदालतों ने आज चीख चीख कर मासूम इमरान खान साइफर पर सजाए मौत और 14 साल की सजा दफात ख़त्म हुई। इमरान खान के कागजात नामजदगी मियाँ वाली से अपने आबाई हल्के से जमा हो चुके हैं और साइफर के मुतालिक मज़ीद मालूमात जो सामने आई, बड़ी बैठक हुई, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। वज़ीराबाद का जलसा है, शेर अफजल मरवत कहाँ है, सब निगाहें उन्हें ढूंढ रही हैं। मुराद सईद ने आज जमहूरियत का एक और जमहूरी कारकुन होने का, एक मोरूसी ख़ानदानों को एक नया सबक भी सिखाया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में आज 12 बजे से पहले रात फैसला। हवाओं का रुख बिलाशुबा बदल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो रही है। इलेक्शन कमीशन बिल आखिर तहरीक इंसाफ के लिए बड़े अहम इकदाम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक करने पर मजबूर है। बहुत से रहनुमाओं के कागजात जमा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो समाज जेल में कर था उस पर भी उन्हें रगड़ा लगा। उस्मान डार की वालदा का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी आया और उसका घर भी इस वक्त डार फैमिली का सील हो चुका है। इस पर तफसील से तमाम मामला पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये साबित हुआ कि पाकिस्तान की तारीख था और है में फ़र्क कर चुकी है। साइफर था, मुदाखलत थी, साजिश थी, मीर जाफ़र था, मीर सादिक था, और सादिक है, अमीन है, मासूम है। अदालतों ने आज नया तोहफा मासूम का दिया। खान साइफर पर सलामती मुल्क की हमला, अदालतों ने चीख चीख कर कहा यह गलत है। खान ने ना कानून तोड़ा, ना कोड पब्लिक किए, ना किसी दूसरे मुल्क का फ़ायदा किया, ना साइफर को पब्लिक किया, बल्कि मुल्की गैरत के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त किया। तीनों जजों के अल्फाज अमीन, सादिक और मासूम। ये 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक अलग नोट भी अतर मिनल्लाह का जारी हुआ। शाह महमूद की साइफर केस में ज़मानत होगी। पाकिस्तान की तारीख में मौलवी मुश्ताक और जस्टिस मुनीर का नज़रिया और इनका इंसाफ दफन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में आज कहा कि आमिर फारूक जो सजाए मौत की दफात लगा रहा था, साइफर के निकात को पब्लिक करने का मवाद और रिकॉर्ड को ट्विस्ट कर रहा था, आज अदालती पोस्टमार्टम हो गया, उसका इंसाफ की जीत हुई। रिकॉर्ड पर मवाद सामने आया। मेरे साथ इत्तेज़ाज़ हसन, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर सलमान अकरम आते रहे, आपने इनकी इंटरव्यू सुने। तमाम इस बात पर मुत्तफिक थे यूनानिमसली कि पाकिस्तान के तमाम माहिरीन कानून कि कोई ऐसा मवाद दस्तियाब नहीं, कोई ऐसी बात सामने नहीं कि इमरान खान ने मालूमात जो अवाम को बताई किसी गैर मुल्की क़ुव्वत को फ़ायदा हो, कोई सीक्रेट ऑफिशियल कोड टूटा हो, कोई दिफाई तनसीबात के मुताबिक फ़ायदा हो। खान ने अपनी अवाम का भला किया। तारीख में पहला हुक्मरान जिसने अवाम के सामने दिल खोल के रखा कि देख लो तुम्हारे साथ जुल्म करने वाले कौन है, इसे तो इनाम मिलना चाहिए था। उन्होंने जुल्म सितम शुरू किया। 7 महीने खान बेगुनाह मासूम इमरान खान का लकब लेने वाला आज जेलों में काटता रहा खामखा। बेनज़ीर भुट्टो के साथ ज़बरदस्ती एक नारा जोड़ा गया था, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर, जो नहीं चला। पाकिस्तान की अदालतों ने तहरीक इंसाफ को आज एक नया नारा दे दी, या अल्लाह या रसूल इमरान खान बेगुनाह, इमरान खान मासूम। ये जब हम बात करते हैं सादिक और अमीन की दुनियावी एतबार से करते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा जो अपने वीलॉग्स में आपके सामने काफ़ी दफ़ा रख चुका। सेक्शन 53A ये इन्होंने लगाने का ब्लंडर मारा था, जिस पर सजाए मौत। और यही बात आमिर फारूक से अल्लाह ने सबसे बड़ी गलती करवाई। उसने ये सोचा कि सेक्शन लगाने के बाद ज़मानत नहीं मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो 2 साल सजा का केस भी नहीं बनता, इस पर तो ज़मानत बनती है। और एक सादा सा ज़मानत का सवाल जिसने पूरा केस उड़ा दिया कि कोडेड पैगाम अमेरिका से आया, वो साइफर था, डी कोड किया तो क्या साइफर रहा या नहीं, ये कानून देखें। अब ये पैगाम तो हामिद मीर नजम सेठी के पास भी था, फिर तो साइफर उनके पास भी था। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जो साइफर की ज़मानत का था, इसमें जजेस ने यकीन करें जो रिमार्क्स दिए, जो इस केस को उड़ा के रख दिया, एक एक सबूत जो इन्होंने दिया अदालत ने मुस्तरद किया। अतर मिनल्लाह ने साइफर का ट्रायल 4 हफ्ते का हुक्म भी कालअदम करार दिया। यहाँ तक कहा कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की इंतखाबात में रिहाई असल इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछना है, उनका हक है कि अदलिया आपकी अच्छी होगी। मैं तो हमेशा कहता हूँ जज नहीं बोलता, उसका फैसला बोलता है। जज का किरदार उसके फैसले को, उसके रिमार्क्स के सामने आता है। जजेस को खुसूसी तौर पर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी है जो उसका इस्लामी और कानूनी फ़र्ज़ है। इसीलिए जज को जब अल्लाह के हुक्म पर चले तो वो सर आंखों पर, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर ना चले तो फिर उससे बड़ा बदकिरदार शख्स कोई नहीं। आज जितने मुआशरे कामयाब हैं वहाँ इंसाफ मौजूद है। जंग अज़ीम दोयम के बाद बरतानिया का हाल देखें, वो क्यों आज दोबारा एक माशरा कामयाब हो, वहाँ इंसाफ है। आज देखें नौजवान नस्ल सिर्फ सवाल कर रही है, कल गिरबान पकड़ेगी। अब बहुत सी तजावीज़ इनके पास आ रही है। जैसे हाल ही में बहुत बड़ी मीटिंग हुई रात गई, जिसमें मसला ये हुआ कि कागजात नामजदगी छीन लें। अब उससे हुआ क्या, नफरत में इजाफा हुआ, बल्कि लाए गए, इनके जो लाए गए लोग हैं वो परेशान हैं कि मुझे नहीं पता कि ये क्यों समझ रहे हैं नवाज शरीफ की बका इतनी ज़रूरी है, हालांकि इमरान खान की बका और पाकिस्तान की बका ज़रूरी है। इस ज़मानत केस के बाद इमरान खान की फौरी रिहाई मुमकिन है, ये सवाल आपके जहन में आएगा। तो देखिए, इमरान खान की रिहाई अभी मुमकिन नहीं होगी। इनके 2 रेफरेंस हैं, एक तोशा खाना और दूसरा अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का। ये दोनों केसेस भी आपको पता है कुछ भी नहीं है, बोगस केसेस हैं, सियासी केसेस हैं। इमरान खान के पास तमाम सबूत मौजूद है, कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं। इसलिए ये केसेस भी इंशाल्लाह 28 दिसंबर को हवा में उड़ेंगे और खान आपको इलेक्शन से पहले 20 जनवरी तक बाहर आपको नजर आएगा।
انتخابی عمل سے لیول پلینگ کے فیلڈ کا معاملہ بھی سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی شکایت کا ازالے کے لیے الیکشن کمشنر کے چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز کو آج بٹھا کر بلا کر ملاقات کروائی کہ کاغذات نامزدگی جمع نہ کروانے دینے اور چھیننے والوں کے خلاف ان کا حکم جو ہے اب FIR درج ہوں گی۔ واٹس ایپ نمبر دیا گیا تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ اس نمبر کے مطابق وہ اب ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو جو خطوط لکھ رہے ہیں کہ آئندہ جو تحفظات ہوں گے فل فور اس واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں۔ شعیب شاہین کی بڑی اہم ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، باقی تمام لوگوں کے ساتھ، اس پہ لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی۔ اور یہاں پر دیکھیں چیف الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ کو تھوڑی سی شرم اور غیرت ہو، استعفیٰ دے کے چلا جائے۔ سپریم کورٹ نے رگڑ کے رکھ دیا کہ تم الیکشن ہو رہے ہیں، کس طرح الیکشن کمیشن پورا جا کے اڈیالہ جیل میں سماعت کر رہا ہے، یہ آپ کا کنڈکٹ ہے، آپ الیکشن کس طرح کروائیں گے، کون آپ کو اعتماد کرے گا؟ لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں دے رہے، ایک آئینی ادارہ ہے، آپ شکایات کا ازالہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، نامزدگی فارم جمع نہیں کروانے دے رہے، ان پر اس کی شکایات ہے۔ آج عثمان ڈار کی والدہ کا بھی عدالت میں ذکر ہوا۔ عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہم نے دیکھا، نگران حکومتیں کیا کریں؟ یہاں پر میرے خیال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ ہونا چاہیے تھا۔ یہ نوٹ عطر من اللہ کا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، آپ اسے پڑھیں۔ PTI کے نام سے عمران خان نے جماعت بنائی، بطور وزیر اعظم پاکستان کی خدمت کی۔ اب عوام کی اہمیت کا سوال ہے، انتخابی عمل کے دوران امیدوار الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، انہیں روکنا، اور یاد رکھیں کہہ رہے ہیں رجسٹرڈ ووٹر کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس یہ لوگ جائیں، انہیں جانے دیا جائے۔ اب بلے کے متعلق آج فیصلہ سنائی دیں گے 12 بجے سے پہلے۔ عطر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا انتخابات کے دنوں میں پکڑ دکڑ جو کر رہے ہیں، ایک سیاسی جماعت کو اب سنگل آؤٹ کر رہے ہیں، باقی تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات کا معاملہ کلیئر ہے۔ اگر انہیں شکایت ہو تو الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا۔ اب سردار طارق مسعود نے بھی آج بڑی اہم بات کی، تمام IGs کو کہہ دیں کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو تنگ نہ کریں۔ اچھا یہاں DG لا کمیشن آیا، وہ جھوٹ بول پہ جھوٹ کہ جی تحریک انصاف کی کاغذات نامزدگی ہے، کوئی درخواست نہیں ملی۔ شعیب شاہین نے سے منہ پر گندا کیا، کل میں 4 درخواستیں دے کر آیا ہوں، MPO کے تحت آپ آرڈر دے رہے ہیں، نہ کاغذات جمع کرانے دے رہے ہیں، نہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں وکلا جاتے ہیں انہیں گرفتار آپ کر رہے ہیں، اور ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیں گے ہواؤں کا رخ کیسے بدلتا ہے۔ ان کی 2 سال کی محنت ایک طرف، خان کی ایک جھلک، ایک چھوٹی سی تقریر، چند الفاظ ایک طرف۔ انشاءاللہ القادر ٹرسٹ آپ کو 28 دسمبر کو اس کیس میں بھی خان کو ضمانت ملے گی۔ سائفر والا بہت خطرناک کیس تھا، آپ یقین کریں، میں نے آپ لوگوں سے بہت دفعہ بات یہ کی نہیں، میری معلومات کے اندر کل خان انصاف سے کافی حد تک مایوس تھے، لیکن زمین کے ناخدا جو مرضی منصوبہ بنائے، آسمان کے خدا کا اپنا نظام میں ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اچھا اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ لوگ خاموش ہو جائیں، یاد رکھیں۔ ابھی انہوں نے سرگودا میں دیکھیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو ہے وہ پیپر لینے کے لیے سیٹ پر ہی موجود نہیں، نامینیشن پیپر ہی وصول نہیں کر رہے۔ سرگودا میں NA 82 میں ابھی وہاں ریٹرننگ افسر اٹھ کے چلا گیا، سرواز چیمہ وہاں پر، اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے پیپر جمع کروانے والوں کو اٹھا لیا، اعجاز چودھری کے کاغذات نامزدگی کے چھین لیے، بلکہ وکلا سمیت 3 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ N 127 سے یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فردوس شمیم نقوی نے بھی جو بیان دیا کہ میرے پاس نامعلوم افراد آئے، کہا الیکشن سے باز آؤ ورنہ تمہارا وہ حال کریں گے جو نہیں ہوا۔ کوئی ان سے پوچھے، فردوس شمیم کینسر سے لڑ کر جیتا ہے، وہ خان سے پیچھے نہیں، اس کے پاس کھونے کو کیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے شوہر کو بھی دفتر سے اٹھا لیا، کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے تھے۔ حسان نیازی کا معاملہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ فیصلہ آ جائے گا۔ شیخو پورہ میں خرم شہزاد ورک، اس نے اپنے کاغذات جمع کرائے۔ اچھا یہ وہ شخص ہے جس نے ضمنی میں نون لیگ کو 20,000 کی ووٹوں سے شکست دی۔ مونس علائی اور پرویز علائی کے کاغذات بھی جمع ہو گئے ہیں۔ میجر ریٹائر تھا صادق، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی ایمان طاہر کے بھی جمع ہو چکے ہیں، فواد چودھری بھی جمع کروا گئے۔ اب دیکھیں ایک طرف تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے، ایک طرف یہ لوگ بھی کوشش کرتے رہیں گے، نتیجہ ان کے حق میں نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے انہوں نے 9 مئی کیا، جیلیں کی، پریس کانفرنسیں کروائیں، اغوا کیے، پھر نیب کو ہائی جیک کیا، پھر نادرا کو اغوا کیا، پھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن PTA کو اغوا کیا، اس کے بعد انہوں نے کاغذات نامزدگی چھین لیے، FIR کرنی شروع کر دیں، چادر چاردواری پہ حملہ کیا، بیوروکریسی سے الیکشن منظور کروائے ریٹرننگ افسر والے، اب ان کے کاغذات مسترد بھی کریں گے۔ اگلا مرحلہ پولنگ ایجنٹس کو اغوا کرنے کا، گنتی پہ ہیر پھیر نتیجہ ہوگا سلیکٹڈ کا، اس کے بعد منڈیاں لگیں گی، ہارس ٹریڈنگ ہوگی، اور یہ کوشش کریں گے مفرور مجرم چور کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش۔ لیکن ان کے منصوبے میں کل رات تبدیلی آئی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا الیکشن کا اعلان ہونے تک بڑا کچھ ہوگا۔ اس میں سب سے بڑا اہم معاملہ امریکہ سے متعلق، امریکہ سائفر کس متعلق سے یقین کریں خود تنگ پڑ چکا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا امریکہ نیوٹرل ہو گیا، انہوں نے صاف پیچھے ہٹنے کا معاملہ بتا دیا کہ ڈونلڈ لو پر الزام نہیں آنا چاہیے، ہمارے اپنے الیکشن آ رہے ہیں، اس معاملے کو ختم کریں۔ اور اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر عمران خان نے سائفر کو چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اب ان کی جو رات کے بہت بڑی میٹنگ ہوئی، طاقتور لوگ سارے شامل تھے، امریکہ کی سخت ہدایت تھی، سائفر کو اب ختم کرو، یہ سزائے موت، یہ عمر قید، یہ معاملات،
اور تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے، کسی حد تک ضرور دینا ہے۔ وہ بڑی وجہ کیا ہے میں آگے چل کے اس بھی بات کرتا ہوں، لیکن یہ مجبور کیوں ہوئے؟ دیکھیں انہیں اندازہ ہو گیا کہ زور اور جبر سے حکومت بنائیں گے وہ نہیں چل سکتی، ملک مسلسل بحران کا شکار رہے گا۔ عمران خان کی باتوں پر آپ یقین دہانی اور ضمانت یہ مانگ رہے ہیں، اور خان جمہوریت کی خاطر دیکھیں ان کی کچھ شرائط مان بھی لے گا، اور یہ لوگ اس وقت مجبور ہیں۔ اس کی میں آپ تفصیل بتاؤں، دیکھیں ان لوگوں نے اگر کوشش کی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی تو ہوگا کیا، اور اس میں اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے بہتری ہو، پاکستان کا نقصان البتہ اللہ نہ کرے ہوگا۔ 2024 میں 24 ارب ڈالر دینے ہیں۔ یہ 24 ارب ڈالر کہاں سے ہیں؟ مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا معیشت کا ماہر بتا دیں، یہ 24 ارب ڈالر کہاں سے ادا کریں گے؟ یا تو پاکستان کی عوام پر بھاری ٹیکس لگائیں گے، یا دنیا سے بھیک مانگیں گے، یا اوورسیز پاکستانیوں کے پاس جائیں گے۔ ان تینوں صورتحال میں نواز شریف کا جو حال ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی دلدل ہے جو حکومت سنبھالے گا، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو۔ یاد رکھیں یہ کچھ سر درد کی گولی کا علاج نہیں، یہ کینسر کی میجر سرجری ہے، اور اس آپریشن سے بھی جو گند نکلنا ہے وہ مزید گند بڑھائے گا۔ نواز شریف کو لانا ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تمام سیاسی جماعتیں، پورا پاکستان نہ کھڑا ہو دل و جان اور دماغ کے ساتھ۔ لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ زبردستی لانے والے کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہوگا؟ ان لوگوں نے 16 مہینے ایک تجربہ کیا، 16 مہینے بہت لمبا عرصہ ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار اسحاق ڈار بری طرح ناکام، شہباز سپیڈ کے نام سے ایڈمنسٹریٹر شہباز کے دعوے، وہ سارے کے سارے دارے قدرت نے کھول کے رکھ دیے۔ اب اس صورتحال میں یہ کسی صورت میں نواز شریف 6 مہینے سے آگے کام نہیں چلا سکتا۔ خان کی حکومت 7 مہینے برقرار تھی، یاد رکھیے گا۔ اب اگلا منصوبہ ان کے ذہن میں ہے، جس طرح عارف علوی صدر ہے تحریک انصاف کا، اس طرح اگر شاہ محمود قریشی کو لے آئیں، خان کو کہہ دیں کہ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بنے، اور شاہ محمود قریشی کی آپشن دیں، اور عارف علوی جیسا کردار وہ بھی ادا، جیسا عارف علوی دیکھ لیں کیسے خاموش ہے، تو 6 مہینوں کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہونے کے باوجود یہ ناکام کر دیں گے۔ تو جہاں تک میری معلومات ہیں، شاہ محمود قریشی کسی صورت میں عارف علوی بننے پر تیار نہیں، اور ان کی رہائی کا امکان بہت زیادہ ہے۔ الیکشن ملتوی، پھر آخری واردات جو 10 دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ تمام تجاویز زیر غور ہیں، یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی اس گند سے ہم نکلیں کیسے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جو معاملات بہتر ہو رہے ہیں اس میں بلوچ لانگ مارچ کا بڑا اہم کردار تھا، اسے مت بھولیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید کی اگر بات کروں، بڑا اہم اس نے جمہوری اقدار ایک دفعہ پھر زندہ کیے۔ میرا اپنا بھی ذاتی مشورہ تھا کہ مراد سعید کے والد کو الیکشن لڑنا چاہیے، لیکن آج اس نے فیصلہ کیا کہ پارٹی ٹکٹ ورکر کی امانت ہے، نظریے کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ۔ جو مقامی وہاں پہ ایم پی ایز ہیں اور ناظمین ہیں، حالانکہ وہ خود کہہ رہے تھے آپ کے والد الیکشن لڑے، کورنگ کینڈیڈیٹ آپ کے گھر سے ہو، لیکن مراد سعید کہہ رہے ہیں نہیں، تمام ناظمین کاغذات جمع کرائیں اور پارٹی ٹکٹ انہی میں سے کسی کو دیا جائے۔ کاش یہ بات نواز شریف کہہ سکے کہ مریم نواز کی جگہ پارٹی ٹکٹ کسی ورکر کو دوں گا، زرداری کہے کہ میں بلاول کی جگہ کسی اور کو دوں گا، لیکن یہ سوچ نہیں سکتے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا جمہوریت پر یقین اور ایمان ہو۔ اچھا، اب وزیر آباد کنونشن کا بھی بڑا اہم معاملہ ہے، پولیس کے کنٹینر لگے ہوئے جگہ جگہ، ناروال تک سے پولیس کو انہوں نے بلا لیا۔ شیر افضل مروت مجھے لگتا ہے جلسے کا اعلان انہوں نے کیا، پولیس کے ہزاروں اہلکار اپنا جلسہ یہاں کر رہے ہیں، جگہ جگہ چھاپے بھی مار رہے ہیں، لیکن شیر افضل نظر نہیں آ رہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ڈان کی طرح کہیں سے نمودار ہوں گے اور یہ پولیس کو جھول دے کے ایک اور کوشش کہیں جلسہ کہیں اور ہی نہ کر دیں، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف جہاں کھڑی ہو وہیں جلسہ ہو جاتا ہے۔ ابھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کے لیے دیکھیں، عرفان سلیم نے پشاور میں بڑی زبردست مثال قائم کی، پورا ایک جلوس لے کر نکلا۔ پنجاب میں آپ اکا دکا لوگوں کو مت لے کے جائیں، بڑے جلوس لے کر اپنے کاغذات جمع کرائیں۔ اب تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے کاغذات جمع ہوں گے، لوگ یہ آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا پہ بھی 4 حرف ضرور بھیجنے چاہیے۔ اتنی بڑی خبر خان کے حوالے سے پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، لیکن پاکستانی میڈیا جنہوں نے پچھلے مہینے کروڑوں روپیہ لگا کے خان پر یہ پروپیگنڈا کے سزائے موت تک کی سزا سنا دی انہوں نے اپنی طرف سے، تمام لفافے صحافی اس فیصلے میں سے، اس کسائی کی دکان پر آپ دیکھیں نا، چھچڑوں پر چند جانور زبان نکال کر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس طرح اس فیصلے میں سے چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا نکالیں اس میں سے۔ اور اب تو ان کی مدد کے لیے امریکی وال سٹریٹ جرنل میں موجود ایک رائٹر، ہندوستانی نژاد ڈاکٹر سد آنند دھومیے، اس نے بھی ایک بڑا آرٹیکل خان کے خلاف لکھ دیا کہ جی خان واپس آیا تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انہیں صرف یہ بتا دے خان واپس آیا تو ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو، لیکن پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، اور یہی ہے پاکستان سوچتا ہے۔ تو اس رائٹر کی آپ سوچ دیں گے تو اس کے ٹویٹر پہ دیکھ لیں، خان کی مخالفت ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے لیے مفت میں کام کرنے والے لوگوں کو سلام، دنیا کی تمام سوشل میڈیا کی طاقتور ٹیم یہ جو آج جشن منا رہی ہے، اور دیکھیں سوشل میڈیا کو اب یہی کوشش کریں گے الیکشن سے پہلے بند کر دیں، اب یہی حل ان کے پاس، اور کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن کریں کچھ بھی کریں، میں نے پہلے بھی بتایا، بار بار کہوں گا، زمین کے ناخدا جو مرضی فیصلہ کریں، آسمان کے خدا کا اپنا نظام ہے، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ، انشاءاللہ اس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ ابھی میرے ساتھ سلمان صفدر صاحب موجود ہوں گے سائفر پہ، اور ان تمام معاملات پہ بڑی اہم باتیں خان کے کیسز پہ وہ ضرور چیک کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔